Dear viewers, Assalamu alaikum. The Constitution of Pakistan 1973 के पार्ट 2 के पार्ट 8 के चैप्टर 2 के साथ हाजिर हुए हैं, जो कि इलेक्टोरल लॉज और कंडक्ट ऑफ इलेक्शन के बारे में है। और इस वीडियो का बेसिक मकसद जो है वो इलेक्शन ऑफिसर के टेस्ट की तैयारी है कि उसके अंदर ये चैप्टर भी शामिल है। तो हम मुख्तसरन इसको पढ़ेंगे और फिर इस वीडियो के आखिर में कुछ MCQs हैं जो मैंने बनाए हैं, क्योंकि टेस्ट MCQs बेस्ड होगा इलेक्शन ऑफिसर का, तो इसलिए इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने कुछ MCQs भी बनाए हैं और वो आपके सामने इस चैप्टर के आखिर में रखूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसका आर्टिकल है 222 जो कि इलेक्टोरल लॉज के बारे में है। इन शॉर्ट इस आर्टिकल के अंदर सिर्फ ये है कि इलेक्टोरल अफेयर्स जो है, इलेक्टोरल लॉज जो है वो मजलिस शूरा पार्लियामेंट ने बनाने हैं, नेशनल असम्बली ने बनाने हैं, और वो इन मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में होंगे। लेकिन इसमें ये बात भी की गई है कि लॉज तो नेशनल असम्बली बनाएगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने इलेक्शन कमीशन और कमिश्नर को जो इख्तियार दिया है, तो किसी और लॉ के ज़रिए उनके इख्तियार को कम नहीं किया जा सकेगा। अच्छा, आर्टिकल 223 आर्टिकल 223 वो है बार अगेंस्ट डबल मेंबरशिप। इसके अंदर ये है, इस आर्टिकल के सब क्लॉज 1 के अंदर ये बात की गई है कि एक टाइम पर कोई भी शख्स 2 हाउसेस का मेंबर नहीं बन सकता। और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि नेशनल असम्बली और सेनेट का मेंबर नहीं बन सकता एक टाइम पे, या नेशनल असम्बली और सेनेट में किसी एक का मेंबर हो और साथ में किसी सूबाई असम्बली का मेंबर बन जाए, तो वो भी नहीं हो सकता। 2 सूबाई असम्बलियों का मेंबर भी एक टाइम पे कोई शख्स नहीं बन सकता। और इसी तरह किसी एक असम्बली में 2 सीटों पे भी कोई एक शख्स एक टाइम पे मेंबर नहीं हो सकता। अच्छा, फिर इस आर्टिकल का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि सब क्लॉज 1 के अंदर जो पाबंदी है कि 2 सीटों के ऊपर मुंतखब नहीं हो सकता या 2 सीटों के ऊपर मेंबर नहीं रह सकता, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई शख्स 2 सीटों के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन कोई शख्स 2 या उससे ज़्यादा सीटों के ऊपर लड़ सकता है, और एक टाइम पे सेनेट और कौमी असम्बली का या किसी और असम्बली का इलेक्शन भी लड़ सकता है। लेकिन इस सेक्शन सब क्लॉज 2 के अंदर, इस आर्टिकल की सब क्लॉज 2 के अंदर ये बात की गई है कि अगर एक शख्स 2 सीटों पे या उससे ज़्यादा सीटों के ऊपर मुंतखब हो जाए, तो 30 दिनों के अंदर अंदर उसने बाकी तमाम सीटें छोड़नी होंगी और एक सीट उसने रखनी होगी जिसके ऊपर वो मेंबर रहना चाहता है। 30 दिनों की कैद है कि 30 दिनों के अंदर अंदर उसने बाकी तमाम सीट से रिज़ाइन करना होगा। अगर उसने रिज़ाइन ना किया तो 30 दिनों के बाद ऑटोमेटिकली उसके पास सिर्फ एक सीट रह जाएगी, बाकी ख़त्म हो जाएंगी, और वो एक सीट वो होगी जिसके ऊपर वो सबसे आखिर में इलेक्ट हुआ था। ठीक है। और अगर सब सीट्स के ऊपर वो एक टाइम के ऊपर इलेक्ट हुआ था, तो फिर जिसके लिए उसने सबसे आखिर में अपने कागजात जमा करवाए थे, कागजात इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन पेपर्स उसने जमा करवाए थे, तो जिस सीट के लिए सबसे आखिर में उसने जमा करवाए थे वो सीट उसके पास रह जाएगी और बाकी सीटें ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। सब क्लॉज 3 ये कहता है कि जिस वक्त तक एक शख्स के पास 2 सीटें होंगी और उसने किसी सीट से रिज़ाइन नहीं किया होगा, तो वो किसी भी सीट के ऊपर मेंबर तस्वर नहीं होगा। वो किसी भी सीट के ऊपर मेंबर तस्वर नहीं होगा, क्योंकि उसने खुद भी डिसाइड नहीं किया कि उसने किस सीट के ऊपर मेंबर रहना है। अच्छा, और आखिरी जो सब क्लॉज है वो ये कहता है कि अगर एक शख्स पहले से मेंबर है, कौमी असम्बली का या सूबाई असम्बली का या सेनेट का पहले से मेंबर है, और उसके बाद वो कोई और इलेक्शन लड़ रहा है, तो अगर वो इलेक्शन वो जीत गया तो पहली सीट उसकी ख़त्म हो जाएगी और दूसरी सीट उसके पास बाकी रह जाएगी। तो उसमें फिर उसके पास ऑप्शन नहीं होगा कि वो उसने किससे रिज़ाइन देना है, बल्कि पहले से वो मेंबर था और उसके बाद इलेक्शन लड़ रहा है कोई और, तो फिर जो नई सीट जिस पे वो इलेक्ट हुआ है वो सीट उसके पास रह जाएगी, और पिछली जो सीट है जिस पे वो पहले से मेंबर था और उसके बावजूद वो इलेक्शन लड़ रहा था, तो वो पिछली सीट उसकी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आर्टिकल 224 आर्टिकल 224 बेसिकली ये कहता है कि इसका जो सब क्लॉज 1 है वो कहता है कि असम्बलियों का जो दौरानिया है जब वो ख़त्म होगा, तो 60 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो इंतखाबात करवाए, जनरल इलेक्शन करवाए, और 14 दिनों के अंदर फिर वो रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे। अच्छा, सब क्लॉज 1 ये कहता है, फिर सब क्लॉज 1A कि जब असम्बलियाँ डिज़ोल्व होंगी तो साथ ही प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है वो केयर टेकर हुकूमत, केयर टेकर कैबिनेट्स बना देगा। ठीक है, जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होगा और एक्टिंग गवर्नर होगा वो केयर टेकर कैबिनेट्स बना देगा। अच्छा, अब इसमें अगली बात फिर ये है इसी सब क्लॉज 1A के अंदर कि
کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کون بنائے گا؟ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے، اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر اپوائنٹ کرتا ہے. لیکن پرائم منسٹر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتے وقت ایگزسٹنگ پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر سے مشورہ کیا جاتا ہے، اور ان کا جس نام پہ اتفاق ہو اس کو بنایا جاتا ہے. اور جب صوبے میں چیف منسٹر کیئر ٹیکر بنایا جاتا ہے تو ایگزسٹنگ چیف منسٹر جو صوبے کا ہوتا ہے اور اپوزیشن لیڈر ان کے مشاورت سے یہ کیا جاتا ہے، اور ان کے مشاورت سے کوئی نام فائنل کر کے پھر اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. اگر پرائم منسٹر یا اپوزیشن لیڈر وہ کسی ایک نام پر اتفاق نہ کریں ایکٹنگ پرائم منسٹر کے لیے، یا چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر جو صوبائی اسمبلی کا ہے اگر وہ ایکٹنگ چیف منسٹر کے لیے کسی نام پر اتفاق نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے لیے جو پروسیجر ہے وہ آرٹیکل 224A کے اندر، آرٹیکل 224A کے اندر وہ تفصیل سے بتایا گیا ہے. اچھا جی، کیئر ٹیکر کیبنٹ کے بارے میں ہے. کیئر ٹیکر کیبنٹ کے بارے میں یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا وہ فیڈرل کیبنٹ بنائے گا اپنے لیے، جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہوگا وہ اپنے لیے پروونشل کیبنٹ بنائے گا. اور اس کے اندر دوسری بات یہ کی گئی ہے سب کلاس 1B کے اندر کہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوگا یا چیف منسٹر ہوگا اور اس کی جو کیبنٹ ہوگی تو اس کے کیبنٹ کے لوگ ممبرز اور یہ چیف منسٹر یا ایکٹنگ پرائم منسٹر خود اور ان کے جو امیجیٹ فیملی ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی اس الیکشن کے اندر حصہ نہیں لے گا جس الیکشن کے لیے ان کو کیئر ٹیکر بنایا گیا ہے. اور امیجیٹ فیملی ممبرز کے لیے پھر جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اسپاؤسز مطلب بیوی یا شوہر اور بچے، صرف یہ لوگ اس کے اندر آتے ہیں، باقی فیملی ممبرز ہیں وہ اس کے اندر نہیں آتے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ جنرل الیکشن ان کیس آف ڈیزولوشن آف اسمبلی، یعنی آرٹیکل 224 کا سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا تھا سب کلاس 1 کے اندر کہ اگر عام روٹین میں اسمبلیوں کا دورانیہ ختم ہو جائے تو 60 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے. لیکن سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں، درمیان میں یہ ختم کر دی جائے، تحلیل کر دی جائے تو پھر 90 دنوں کے اندر الیکشن ہوں گے اسمبلیوں کے، اور 14 دنوں کے اندر رزلٹ دینا ہوگا. سب کلاس 3 جو ہے آرٹیکل 224 کا وہ یہ کہتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے لیے جب سینٹ کے الیکشن کا ٹائم ہوگا تو 30 دنوں کے اندر سینٹ کا الیکشن کرانا ہوگا. جب ایگزسٹنگ ممبرز جو ہے ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہو تو ٹینیور ختم ہونے سے 30 دنوں کے اندر الیکشن کروانے ہوں گے سینٹ کے. اچھا، آرٹیکل 224 جو ہے اس کا سب کلاس 4 وہ یہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی کی کوئی ایک سیٹ یا صوبائی اسمبلی کی کوئی ایک سیٹ یا چند سیٹیں خالی ہو جائیں، مطلب پوری اسمبلی کا الیکشن نہیں کروانا، کچھ سیٹیں خالی ہو گئی ہیں، تو اس کیس میں پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ اسمبلی کی جو اپنی مدت ہے وہ کب ختم ہو رہی ہے. اگر 120 دنوں کے اندر اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو پھر الیکشن نہیں کرایا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کوئی ممبر فوت ہو گیا ہے، کسی ممبر نے ریزائن دے دیا ہے اور الیکشن میں ویسے ہی 100 دن رہتے ہیں، اسمبلی 100 دن بعد خود بخود ختم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں پھر الیکشن نہیں ہوں گی. اگر کم از کم 120 دن سے زیادہ کا ٹائم رہتا ہے اسمبلی تحلیل ہونے میں تو پھر الیکشن کرائے جائیں گے، اور الیکشن پھر اس سیٹ کے خالی ہونے کے 60 دنوں کے اندر کرائے جائیں گے. یہ سب کلاس 4 ہے آرٹیکل 224 کا. سب کلاس 5 یہ کہتا ہے کہ اگر سینٹ کی کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو وہ 30 دنوں کے اندر وہ الیکشن کرانا ہوگا. اگر کوئی ایک سیٹ خالی ہو جائے، کوئی ممبر فوت ہو جائے یا استعفیٰ دے دیں تو 30 دنوں کے اندر پھر اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن ہوں گے. سب کلاس 6 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر مائنورٹی کی سیٹ ہو یا وومن کی سیٹ ہو تو اس کا کیا طریقہ ہوگا کہ اگر ایک کوئی سیٹ خالی ہو جائے، کوئی ممبر ریزائن دے دے یا فوت ہو جائے تو اس صورت میں الیکشن دوبارہ نہیں ہوں گے، بلکہ پہلے سے پارٹیوں نے جو لسٹ جمع کی ہوتی ہے اپنے ممبرس کی کہ ہمارے فیمیل ممبرس کے لیے یہ لسٹ ہے اور ہمارے نان مسلمس کے لیے یا مائنورٹیز کے لیے یہ لسٹ ہے، تو اس لسٹ میں جو نیکسٹ بندہ ہوگا وہ آٹومیٹیکلی ممبر بن جائے گا. اچھا، اب آرٹیکل 224A ہے. 224A وہ ہے کہ جو پہلے بھی گزر چکا ہے، جس کی تھوڑی بات میں نے کر دی ہے کہ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر اس پہ اتفاق نہ کر سکے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا تو ایسی صورت میں کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں جو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ ایک کمیٹی بنائے گا، ریزولوشن بائی کمیٹی ہوگی، کمیٹی بنائے گا اور پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دو نام اس کمیٹی کو بھیجیں گے کہ جو ان کے خیال میں ایکٹنگ پرائم منسٹر بننے چاہیے. وہ کمیٹی جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بنائے گا اور اس کے اندر ٹوٹل 8 ممبر ہوں گے،
اور وہ 8 ممبر سینٹ سے بھی ہو سکتے ہیں اور نیشنل اسمبلی سے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان 8 ممبرز میں سے 4 ممبرز اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے، 4 ممبرز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے ہوں گے. اور اس کا کام یہ ہوگا کہ وہ یہ ڈیسائیڈ کریں اور ایک نام فائنل کریں جو ایکٹنگ پرائم منسٹر کے لیے پریزیڈنٹ کو بھیجا جا سکے. اچھا، سب کلاس 2 یہ کہتا ہے کہ اسی طرح صوبائی اسمبلی کے اندر بھی اگر چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے اندر اتفاق نہ ہو سکے تو اسی طرح کی ایک کمیٹی بنے گی. وہ کمیٹی جو صوبائی اسمبلی کا اسپیکر ہے وہ بنائے گا، اور اس کمیٹی کے اندر ٹوٹل 6 ممبر ہوں گے، اور اس میں بھی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی، مطلب 3 ممبرز حکومت کے اور 3 ممبرز جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوں گے. سب کلاس 3 یہ کہتا ہے کہ اس کمیٹی کا کام یہ ہوگا کہ وہ 3 دنوں کے اندر اندر ایک نام فائنل کر کے آگے ریفر کر دیں اور بھیج دیں. اور اس کے بعد اس کی پروویزو ایک یہ کہتی ہے اسی سب کلاس کی کہ اگر 3 دنوں کے اندر اندر یہ فیڈرل لیول کی جو کمیٹی ہے جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر نے بنائی ہے، جو پروونشل اسمبلی کے اسپیکر نے کمیٹی بنائی ہے پروونشل لیول پہ، اگر یہ 3 دنوں کے اندر اندر یہ کمیٹی بھی نام فائنل نہ کر سکے تو اس صورت میں پھر الیکشن کمیشن کے پاس وہ نام چلے جائیں گے، اور الیکشن کمیشن اگلے 2 دنوں کے اندر ایک نام فائنل کر کے بھیج دے گا پریزیڈنٹ کو، اور وہ ان کو مقرر کر دے گا ایکٹنگ چیف منسٹر. ایکٹنگ چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر مقرر کر دے گا، اور ایکٹنگ پرائم منسٹر پریزیڈنٹ مقرر کر دے گا. اچھا، آرٹیکل 224A میں سب کلاس 4 یہ کہتا ہے کہ جب تک ایکٹنگ چیف منسٹر اور ایکٹنگ پرائم منسٹر اپنا عہدہ نہیں سنبھالتے تو جو ایگزسٹنگ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر ہے وہ عہدے پہ رہیں گے. اچھا جی، اگلی بات یہ ہے سب کلاس 5 آرٹیکل 224A کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی صورت میں اپوزیشن کے ممبرز ٹوٹل 5 ہو پارلیمنٹ کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے ٹوٹل ممبرز 5 ہو، یا صوبائی اسمبلی کے اندر ٹوٹل ممبرز 4 ہوں، تو پھر وہ سارے کے سارے ممبرز یعنی پروونشل اسمبلی صوبائی اسمبلی کی صورت میں 4 ممبرز، یا قومی اسمبلی کی صورت میں 5 ممبرز جو ہیں ان کو پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر ممبر بنا دیا جائے گا. اچھا، آرٹیکل 225 وہ یہ کہتا ہے، وہ ایک ضروری آرٹیکل ہے کہ اگر الیکشن کے اندر کوئی تنازع ہوتا ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، تو اس صورت میں کیا ہوگا. تو اس صورت میں وہ تمام معاملات جو ہیں وہ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جائیں گے، اور الیکشن ٹریبیونل جو ہے وہ الیکشن کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے، اور الیکشن کے متعلق جتنے بھی ڈسپیوٹس ہوں گے اس کے فیصلے کا اختیار الیکشن ٹریبیونل کا ہوگا. آپ کسی عدالت میں نہیں جا سکتے، کسی سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے، بلکہ صرف الیکشن ٹریبیونل کے پاس آپ نے آنا ہوگا، اور اسی آرٹیکل 225 کے تحت آپ نے اپلیکیشن دینی ہوگی. اچھا جی، اس کے بعد اس چیپٹر کا جو آخری آرٹیکل ہے 226 وہ ہے الیکشن بائی سیکرٹ بیلٹ، کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشنز کے علاوہ جتنے بھی الیکشنز ہوں گے، اگر وہ سینٹ کے الیکشن ہوں گے، یا وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے، وہ چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہوں گے، وہ جتنے بھی الیکشن ہوں گے وہ سب کے سب خفیہ رائے دہی کے تحت ہوں گے، سیکرٹ بیلٹ کے تحت ہوں گے. صرف پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے جو الیکشنز ہیں وہ اوپن بیلٹ سے ہوں گے. تو یہ ٹوٹل اس چیپٹر کے بارے میں نے مختصراً آپ کو بتا دیا ہے. ابھی ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں. پاسبل ایم سی کیوز یہ ہو سکتے ہیں، پہلا والا کہ کون سی اتھارٹی ہے جو قانون بناتی ہے الیکشنز کے بارے میں، الیکشن لاز بناتی ہے، تو وہ نیشنل اسمبلی یا مجلس شورا ہے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ ایک ٹائم پہ 2 ہاؤسز کا ممبر رہ سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں رہ سکتا، نو. 3 یہ ہے کہ کیا کوئی شخص ایک ٹائم پہ 2 یا 2 سے زیادہ سیٹس کے لیے امیدوار ہو سکتا ہے، کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے، یس. چوتھا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص الیکٹ ہو جائے 2 سے زیادہ سیٹس کے اوپر تو کتنے دنوں کے اندر اسے ریزائن کرنا ہوگا باقی سیٹوں سے، اور ایک سیٹ اپنے پاس رکھنی ہوگی. تو اس کے لیے جواب ہے کہ 30 ڈیز کے اندر. پانچواں یہ ہے کہ اگر ایک شخص 1 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر الیکٹ ہو جائے اور اس نے ریزائن نہ دیا 30 دنوں کے اندر اندر، اسپیسیفائڈ ٹائم کے اندر، تو پھر کیا ہوگا. تو پھر ایسی صورت میں جس سیٹ پہ وہ سب سے آخر میں الیکٹ ہوا تھا، یا جس سیٹ کے لیے اس نے سب سے آخر میں کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے، وہ سیٹ اس کے پاس رہ جائے گی، اور باقیوں سے وہ آٹومیٹیکلی اس کا ریزائن تصور ہو جائے گا، اور وہ سیٹیں آٹومیٹیکلی خالی ہو جائیں گی. چھٹا یہ ہے کہ ایف این ایگزسٹنگ ممبر کانٹیسٹ الیکشن، اگر موجودہ ایک ممبر ہے کسی اسمبلی کا اور وہ ممبر ہوتے ہوئے کسی اور حلقے میں یا کسی اور الیکشن کے لیے الیکشن لڑ رہا ہے کسی اور سیٹ کے لیے، اور وہ پاس ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے پاس کیا اختیار ہوگا کہ وہ کوئی ایک سیٹ رکھے اپنے پاس؟ تو نہیں، اس صورت میں اس کے پاس اختیار نہیں ہوگا، بلکہ جو آخری سیٹ جس پہ وہ الیکشن جیتا ہے وہ سیٹ اس کے پاس رہ جائے گی،
اور جس سیٹ پہ پہلے وہ ممبر تھا وہ سیٹ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گی۔ کویشچن 7 یہ ہے کہ اسمبلیوں کی جب اپنی مدت ختم ہوتی ہے تو کتنے دنوں کے اندر الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے؟ تو 60 ڈیز کے اندر الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ نیشنل اسمبلی کے یعنی جنرل الیکشن کروائے پھر۔ اچھا 8واں کویشچن یہ ہے کہ کون اپوائنٹ کرے گا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو یا کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو، اور کس سے مشاورت کی جائے گی اپوائنٹمنٹ کے وقت؟ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتا ہے اور کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو گورنر اپوائنٹ کرتا ہے۔ اور مشاورت کس سے ہوتی ہے؟ تو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو منتخب کرتے وقت یا اپوائنٹ کرتے وقت ایگزسٹنگ جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اور نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن کا لیڈر ہوتا ہے اس سے مشاورت ہوتی ہے۔ کیئر ٹیکر چیف منسٹر کو اپوائنٹ کرتے وقت صوبائی اسمبلی میں جو ایگزسٹنگ چیف منسٹر اور اپوزیشن لیڈر ہے اس سے مشاورت کی جاتی ہے۔ 9 یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر وہ متفق نہ ہو سکے کسی شخص کے نام پہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ دونوں مطلب پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں دو نام بھیجتے ہیں کمیٹی کو، اور کمیٹی پھر آگے فائنل کرتی ہے کوئی ایک نام۔ اچھا 10 یہ ہے کہ جو کمیٹی فائنل کرتی ہے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام، وہ کمیٹی کون بناتا ہے؟ تو وہ کمیٹی نیشنل اسمبلی کا اسپیکر بناتا ہے۔ 11 یہ ہے کہ کتنے ممبر ہوتے ہیں اس کمیٹی کے اندر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا نام فائنل کرتی ہے، اور اس میں ریشو کیا ہوتی ہے؟ تو اس کے اندر ٹوٹل 8 ممبرز ہوتے ہیں، اور 4 ممبر حکومت کے اور 4 ممبر اپوزیشن کے ہوتے ہیں، اور یہ ممبرز نیشنل اسمبلی سے بھی ہو سکتے ہیں اور سینٹ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا 12 یہ ہے کہ اگر کمیٹی جو ہے وہ بھی کسی ایک شخص کا نام ایکٹنگ پرائم منسٹر کے لیے فائنل نہ کر سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ نام بھیج دیے جاتے ہیں الیکشن کمیشن کو، اور انہوں نے فائنل کرنا ہوتا ہے ایک نام اور پریزیڈنٹ کو بھیجنا ہوتا ہے۔ اچھا 13 یہ ہے کہ کتنے دنوں کے اندر کمیٹی نے کوئی نام فائنل کرنا ہوگا ایکٹنگ پرائم منسٹر کے لیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ 3 دنوں کے اندر کمیٹی نے نام فائنل کرنا ہے۔ 14 یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو نام فائنل کرتا ہے تو اس کے پاس کتنا ٹائم ہوتا ہے، کتنے دنوں کے اندر اس نے نام فائنل کرنا ہے اگر کمیٹی فائنل نہ کر سکی تو الیکشن کمیشن کے پاس 2 دن ہوتے ہیں کہ انہوں نے 2 دنوں کے اندر ایکٹنگ پرائم منسٹر کا نام فائنل کر کے پریزیڈنٹ کو بھیجنا ہوتا ہے۔ اچھا 15 یہ ہے کہ جو صوبائی کمیٹی ہوتی ہے، پروونشل کمیٹی ہوتی ہے چیف منسٹر کے نام کو فائنل کرنے کے لیے، اس کے کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ تو اس کے اندر 6 ممبرز ہوتے ہیں۔ اچھا 16 یہ ہے کہ اگر اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا جائے، تحلیل کر دیا جائے، اپنی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی اسمبلی ختم کر دی جائے، تو پھر الیکشن کتنے دنوں کے اندر ہوں گے اور رزلٹ کتنے دنوں کے اندر دیا جائے گا؟ تو ایسی صورت میں الیکشن 90 ڈیز کے اندر ہوں گے اور رزلٹ جو ہے وہ نیکسٹ 14 ڈیز کے اندر دیا جائے گا۔ اچھا 17 یہ ہے کہ اگر سینٹ کی ایک سیٹ خالی ہو جائے تو اس کا الیکشن کتنے عرصے میں ہونا چاہیے؟ تو سینٹ کی ایک سیٹ اگر خالی ہو جائے تو 30 دنوں کے اندر اندر اس کے لیے دوبارہ انتخاب ہوتا ہے، دوبارہ الیکشن ہوتا ہے۔ اچھا 18 یہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کی ایک سیٹ خالی ہو جائے یا چند سیٹیں خالی ہو جائیں لیکن پوری اسمبلی کا جنرل الیکشن نہ کروانا ہو بلکہ کچھ سیٹیں خالی ہوں، تو پہلے کیا دیکھا جائے گا کہ اسمبلی کی اپنی مدت کتنے دن باقی رہتی ہے اور اس کے بعد پھر الیکشن کتنے دنوں میں ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ اسمبلی جو ہے وہ کم از کم 120 دن رہتے ہوں اسمبلی تحلیل ہونے میں، کم از کم 120 دن کا ٹائم الیکشن یہ اسمبلی کا اپنا جو دورانیہ ہے، جب اسمبلی ایکسپائر ہوگی خود، جب اس کا ٹائم ختم ہوگا، مدت ختم ہوگی، اگر 120 دن رہتے ہیں تو پھر الیکشن ہوگا ان سیٹوں کے اوپر، اور پھر 60 دنوں کے اندر اندر وہ الیکشن ہوگا۔ اچھا 19 یہ ہے کہ جو مائنورٹی یا وومن کی سیٹیں ہیں، اگر اس میں سے کوئی سیٹ خالی ہو جائے تو اس کے لیے الیکشن کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے الیکشن نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے جو لسٹ پہلے سے پارٹی نے دی تھی اسی لسٹ میں جو اگلا بندہ ہوگا وہ آٹومیٹکلی ممبر بن جائے گا۔ 20 یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو ڈسپیوٹ کی صورت میں کیا ریمیڈی ہے، یعنی کیا کیا جا سکتا ہے، کیا اختیار ہے، کیا آپشن ہے ایک بندے کے پاس، اور وہ کس آرٹیکل کے تحت ہے؟ تو ایسی صورت میں الیکشن ٹریبیونل کے پاس آپ نے اپلیکیشن جمع کرنی ہوتی ہے، الیکشن ٹریبیونل کے پاس جانا ہوتا ہے، اور آرٹیکل ہے 225 کے تحت آپ الیکشن ٹریبیونل کے پاس جاتے ہیں۔ 21 اینڈ لاسٹ کویسچن یہ ہے کہ کون سا آرٹیکل ہے جو کہ سیکرٹ بیلٹ کو یقینی بناتا ہے اور سیکرٹ بیلٹ کی بات کرتا ہے؟ تو وہ آرٹیکل ہے 226۔ تو یہ ٹوٹل اس چیپٹر کے بارے میں مختصر میں نے شیئر کرنے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اس کا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔